السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो उस्मानिया खिलाफत है, ऑटोमन एम्पायर। और ये कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने तकरीबन कंप्लीट किया था अब्बासी खिलाफत को और फिर जो छोटी छोटी एम्पायर्स थी उनको। इसके अलावा हमने शुरू से जो है चूँकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी और अपने दीन के लिहाज से भी मैंने जो है वो भी कवर किया था तमाम चार आइम्मा कराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम हम्बल। और उसके बाद फिर हमने मुहद्दिसीन को भी कवर किया था। इसके अलावा फिर हमने कुछ मशहूर शख्सियात जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कवर किया था लास्ट क्लास में। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो बुजुर्गान दीन है या स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मुसलमान फ़क़ी हैं, उन लोगों को भी वक्तन फ़वक्तन उनका जिक्र करता रहूँ। और चूँकि जब थोड़ा सा रेगुलर हिस्ट्री में ब्रेक आता है तो शायद लोगों की इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाती है। इस वजह से आज हम उस्मानिया खिलाफत के टॉपिक को शुरू करेंगे। लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि इन नियर फ्यूचर, क्योंकि ये सारे जो भी मैं नाम मेंशन करूंगा ये तकरीबन अब्बासी खिलाफत के करीब ही हैं सारे, या उनके फ़ौरन बाद हैं, लेकिन बाकी सारे उनके दरमियान में हैं। सारे अइम्मा कराम जो आए थे वो शुरू में थे। उसके बाद हमारे पास बहुत से स्कॉलर्स हैं जैसे अद्दहबी रहमतुल्लाह अलैह, अल-कुर्तुबी, इब्न कसीर, इब्न अल-हजर अल-अस्क़लानी, इब्न अरबी, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न उसैमीन एंड इस तरह के बहुत से हैं जिन्होंने अपने अपने वक्तों में दीन की न सिर्फ इशाअत का काम किया बल्कि एक रिवाइवल का काम किया। इनमें से कुछ लोगों ने अपने बाद में उनके, क्योंकि ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें उन लोगों ने खुद से नहीं शुरू की हुई होती, उनके मानने वाले बाद में आइंदा से शुरू कर देते हैं। अपना अपना मसलक बना लिया या मजहब बना लिया या अकीदा बना लिया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी उसमें अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रहें ताकि हम एक दूसरे से सीखें और समझें अपने दीन को इंशाल्लाह। अच्छा, ये जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि हर दफ़ा मैं ये चार्ट दिखा दिया करूं, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं शुरू से खुलफाए राशिदीन के ज़माने से लेके सारी हुकूमतें, खिलाफतें, मुमलिकतें, सब चीज़ें। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कवर कर लिया सारा पिछली क्लासों में। आज हम ऑटोमन एम्पायर पे पहुंचे हैं जो कि तकरीबन 624 साल जो है इन्होंने हुकूमत की। इससे ज़्यादा हुकूमत किसी भी एम्पायर ने किसी भी टाइम में किसी भी वक्त में पूरी दुनिया में और इतनी बड़ी जगहों पे किसी भी एम्पायर ने हुकूमत नहीं की, जो कि काइंड ऑफ ग्रोथ होती रही है। उसके बाद फिर इनका डिक्लाइन भी आता रहा। इसी तरह से जो मुस्लिम एम्पायर्स थी उनका मैंने आप लोगों को ये डेट और टाइमलाइन भी दे दी है, आप लोगों के स्लाइड्स में मौजूद होगी, इसको रेफर करने के लिए। हम लोगों ने लास्ट क्लासों में सल्जूक एम्पायर, माली एम्पायर, सफवीद एम्पायर और मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। मुगल एम्पायर तो अभी नहीं आए, लेकिन बाकी एम्पायर्स जो है पीछे गुजर चुकी हैं। तो इन सब से काइंड ऑफ कनेक्शन मिलता है हमारा ऑटोमन एम्पायर से। तो इस वजह से हमें अपनी पिछली हिस्ट्री थोड़ी सी याद रखें कनेक्शन के हिसाब से, और फिर आगे चल के उनके असरात पूरी दुनिया पे मुसलमान हुकूमतों के लिहाज से क्या हुआ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस खिलाफत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर। ये शुरू हुई तकरीबन 1299 में। खिलाफत तो पूरी 1299 में नहीं शुरू हुई, लेकिन ये कि उस्मान ने जो है अपना असर दिखाना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हो रहे थे। और ये फिर चली है 1923 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर जाके फिर ये खिलाफत एंड हुई है और इसको तकरीबन 624 ईयर्स हुए हैं। अच्छा, अब चूंकि इसमें तकरीबन 35 to 40 डिपेंडिंग ऑन के किस टाइम पे, क्योंकि बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ जगहों पे दो खलीफा या सुल्तान भी रहे हैं, तो इस वजह से अगर आप देखें तो अराउंड 35 to 40 इनके सुल्तान या खलीफा आए हैं सुल्तानत उस्मानिया में।
اور ان میں سے کچھ کو صرف ایک دو کو ہم آج اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ فرسٹ ٹو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد پھر بیچ میں ایک آدھ آئے ہیں جنہوں نے بہت لمبے عرصے تک حکومت بھی کی ہے اور پھر فتوحات بھی ایسی کی ہیں کہ جو لائق ذکر ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کی سلائڈ میں موجود ہے. اچھا، اب ہم چونکہ عثمانیہ خلافت کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 کیریکٹرز ہیں جو جن لوگوں نے ارطغرل الغازی ٹی وی سیریز دیکھی ہے یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھی تھی، تو ان لوگوں کو ان تینوں چہروں سے بہت اچھی طرح واقفیت ہوگی. شاید اپنے سارے رشتہ داروں کے چہروں کو اتنے اچھے انداز سے ہم لوگ نہیں یاد رکھتے جتنے ان لوگوں کے یاد ہوں گے. تو جو لیجنڈز ہیں یہ آٹومن امپائر کے، تو بیسیکلی آپ سمجھیے عثمانیہ خلافت تو عثمان کے نام پر ہے کہ جب عثمان کی وجہ سے یہ عثمانیہ خلافت ہے، لیکن عثمان بیٹا تھا ارطغرل کا اور ارطغرل غازی جو ہے وہ بیٹا تھا سلیمان شاہ کا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اپنے ذہنوں میں آپ ٹی وی سیریز کو کیریکٹر کے لحاظ سے رکھ لیں، لیکن ابھی میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہسٹوریکلی کیا چیزیں صحیح ہیں اور فکشن کیا چیزیں ان میں. اچھا، اب آٹومن امپائر، اگر یہ نقشہ ہر دفعہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں پلیز نقشے کے اوپر دھیان دیں، تو اگر آپ کو پتہ ہے یہ سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، یہ ترکی ہے، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کے نقشے میں یہ ترکی ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ ایجپٹ ہے، پھر آپ ادھر چلے جائیں تو یہ آپ سمجھ لیجیے عراق ہے، یہ شام ہے، یہ جارڈن ہے، پھر یہ آپ کا ایران ہے ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر یہاں سے یورپ شروع ہو جاتا ہے، یہ اسپین ہے، یہ آپ کا الجیریا ہے، یہ لیبیا ہے، ٹیونیسیا اور موراکو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ ذہنوں میں رکھیں. اب یہاں سے جو گرین حصہ نظر آ رہا ہے، یہ جو عثمانیہ خلافت ہے وہ بیسیکلی یہاں سے شروع ہوئی تھی. تب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب دیکھیں کہ پھر عثمانیہ خلافت پھیل کے کہاں کہاں پہنچی. یہ 3 کانٹیننٹ کے اوپر یہ رول کر رہی تھی، یورپ پہ، ایشیا پہ اور افریقہ پہ. اور یہ بھی چارٹ، یہ تصویر ہے جو مجھے ملی ہے، اس کو آپ لوگ آرام سے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس دور میں کہاں کہاں کن ڈیٹس میں کہاں کہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں آٹومن امپائر کی. اچھا، اب اس جیسا میں نے کہا کہ تقریباً 35 سلطان آئے آٹومن امپائر میں، اور جو لاسٹ امپائر ان کا جو خلیفہ تھا یا سلطان تھا وہ 624 میں اس کو نکال دیا گیا تھا. 623 میں ہی سمجھیں، اور 624 میں ترکی کی نئی سلطنت آباد ہو گئی تھی، اور اس وقت جو ہے پھر ترک یعنی خلافت ختم ہو گئی تھی اور صرف ترکی رہ گیا تھا. عثمانی خلافت جو ہے یہ شروع ہوئی، ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا کائی، اور یہ ترکی کے سمجھیے کہ نارتھ ویسٹ علاقے میں سوغت کا ایک جگہ تھی جہاں پہ عثمان پیدا ہوا تھا، اور وہیں سے پھر سمجھیے یہ پوری خلافت پھیل گئی تھی. پہلا رولر عثمان تھا. اور آپ اپنے ذہن میں اب تھوڑا سا پچھلی ہسٹری لائیں کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ منگولز نے انویٹ کیا ہوا ہے مسلم امپائرس کو، منگولز نے عراق کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور جو ہے وہ یورپ تک پہنچ گئے ہیں. ادھر سے انہوں نے ایجپٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مملوکس نے انہیں پیچھے ہٹا دیا. اس طرف سے انہوں نے پورا سینٹرل ایشیا کور کیا ہوا ہے، پورا چائنا تقریباً کور کیا ہوا ہے، آپ کا ایران، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منگولز نے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ یورپ کی طرف آگے بڑھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اور ایونٹ ہو رہا ہے، وہ ہے کروسیڈز کا. کروسیڈرز جو ہیں وہ یہ یورپین ممالک جو ہیں، پہلے تو یہ ویسٹرن اور ایسٹرن کرسچن جو ہیں الگ الگ تھاٹس رکھتے تھے، یعنی رومن کیتھولکس اور آرتھوڈاکس کرسچنز. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور پھر منگول کو بھی انہوں نے دیکھا ادھر سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور پھر ان کے ایک پوپ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کر کے مسلمانوں کے خلاف کروسیڈز کرنا شروع کی، اور جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں اردو میں. اور پھر انہوں نے تقریباً 9 دفعہ بہت ہی بڑے بڑے حملے کیے جن کی وجہ سے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے. ان کے بھی بہت سی کیجولٹیز ہوئیں لیکن مسلمان بھی بہت شہید ہوئے. اور اسی طرح سے اسی کے دوران پھر ہم نے پڑھا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تقریباً تیسری کروسیڈ میں یروشلم کو، پیلسٹائن کو دوبارہ سے فتح کر لیا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اس وقت کیا حالات ہیں. اب وہاں پہ جو ہے منگولز نے جو ہے مسلم ورلڈ کو انویٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اب نارتھ اور ترکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. سلجوق امپائر جو ابھی بھی قائم ہے یہاں پہ، آپ کی شام، عراق اور ان ایریا میں سلجوق امپائر ہے، لیکن اب وہ بہت ویک ہو چکی ہے. اور ان کے بارڈرز کے اوپر کہیں سے کروسیڈرز ناک کر رہے ہیں، کہیں سے منگولز ناک کر رہے ہیں. تو وہ بالکل یعنی کہ برنک آف ڈیمائس ہیں وہ بالکل. اچھا،
اب یہ اچھا، اب ہم اوٹومن جو قبیلہ ہے، جو جو کائی قبیلہ تھا، یہ لوگ بیسیکلی خانہ بدوش تھے. ان کے پاس کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ کا نظام نہیں تھا. اور پلس یہ کہ چونکہ وہ اتنے ان سویلائزڈ اور ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے کہ ان کے کوئی ہسٹری ریکارڈز بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ملتی ہے وہ یا تو بہت تھوڑی سی ملتی ہے یا پھر ساری فکشنل ہے. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ کائی ٹرائب جو تھا وہ چھوٹا سا تھا. وہ سلیمان شاہ اس کا لیڈر تھا، اور وہ مختلف خانہ بدوشوں کی طرح اپنے اپنے قبیلے کو ادھر ادھر جہاں سے اس کو اپنے مینز اور ریسورسز ملتے تھے وہاں یہ لوگ آباد ہو جاتے تھے. کچھ عرصے بعد پھر موو ہو کر کہیں اور چلے جاتے تھے. پھر قریبی ٹرائب سے ٹریڈ کرتے تھے، تجارت وغیرہ کر کے اپنا پالتے تھے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو. تو زیادہ تر چیزیں جو ہم نے اس ٹی وی سیریز میں دیکھی ہیں وہ فکشنل ہیں. یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں تاکہ تھوڑا سا یعنی کہ آپ مووی کو انجوائے کریں، کیونکہ وہ بھی بہت ایک اچھا اور ٹائملی چیز تھی جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ الٹا سیدھا چیزیں دیکھنے کے بجائے ٹی وی پہ فلمیں اور ڈرامے اور دوسری چیزیں دیکھنے کے بجائے تھوڑا سا ان کا انٹرسٹ اس طرف آیا. تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. تو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈسکاؤنٹ دیٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ہسٹوریکلی بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحیح ہسٹری کیا ہے. تو اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں سلیمان شاہ اور ارطغرل کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت کم ملے گی، بہت چھوٹی سی کہیں ذکر ہوگا ان کا، زیادہ نہیں ہے. تو اس وقت سلجوق امپائر تھے. جب سلجوق امپائر نے کائی ٹرائب کو پروٹیکشن دی، کیونکہ وہ چھوٹا سا ٹرائب تھا، ان کی منگولز وغیرہ اٹیک کر دیتے تھے ان ٹرائبس کے اوپر، تو سلجوق کے جو سلطان تھا اس نے ان کو پروٹیکشن دی. اب یہ لوگ اتنے لوئل تھے اور اتنے یعنی جو بھی ان کے اوپر احسان کرتا تھا اس کا بدلہ چکاتے تھے کہ ان لوگوں نے پھر سلجوق امپائر کی بھی مدد کرنی شروع کر دی. تو چونکہ سلجوق بہت ویک ہو رہے تھے تو کائی ٹرائب نے پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے مدد کی تو کائی ٹرائب نے ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا. یعنی سلطان کو ڈیفینڈ کیا، پھر اس کے جو ایریاز تھے ان کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کیا. کیونکہ کائی ٹرائب میں بہت اچھے لوگ مسلمان تھے تو انہوں نے ہر چیز کو، ہر وار کو ایک جہاد لیا. تو ان کی زیادہ تر جو وارز تھیں وہ منگولز کے ساتھ ہوئیں، لیکن کچھ ان کی کروسیڈرز کے ساتھ بھی ہوئیں، اور جس کو آپ لوگوں نے ٹی وی سیریز میں بھی دیکھا ہوگا. تو سلجوکس نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی اور کائی ٹرائب کی ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا پورشن دے دیا اپنے سلطنت کے پاس تاکہ وہ لوگ وہاں سیٹل ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک یاد رکھیں کہ یہ خانہ بدوش ہیں، یہ ابھی کہیں سیٹل نہیں ہوتے، کبھی ادھر بیٹھ، کبھی ادھر انہوں نے خیمے لگا لیے، کبھی ادھر لگا لیے. تو اب ان کو سلجوکس نے کہا کہ تم کم از کم ایک جگہ کچھ لو، لیکن وہ لوگ مانے نہیں. وہ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم سارے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا تو آبا اجداد اسی طرح چلے آ رہے ہیں. تو لیکن انہوں نے کچھ اپنے فوجی جو تھے وہ وہاں پہ سیٹل کر دیے تاکہ سلجوک امپائر کے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور باقی پھر وہ نومیڈک طریقے سے وہ لوگ اپنے مینز تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر، لیکن قریب قریب رہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب سلجوق کا یہ بھی ایک کہانی ہے جس کے اندر کتنی حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سم ہسٹری بک سے اس کے سلجوق کا جو کنگ تھا اس کے کوئی بیٹے نہیں تھے. تو اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس نے ارطغرل سے اس کی شادی کر دی. کیونکہ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اس زمانے میں یہ پولیٹیکل ایکشن بھی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے قبائل کے بیٹی بیٹے کی شادی کر دیتے تھے یا دوسری سویلائزیشنز کے، تاکہ ان کے درمیان ریلیشن شپس بن جائے، رشتے داری بن جائے، اور پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑے ٹرک تھی وہاں پہ. لیکن بہرحال اسی میں پھر بہت بڑے بڑے خاندان بھی آباد ہوئے، اور اسی طرح سے سلیمان شاہ کا جو بیٹا ارطغرل تھا اس کی شادی ہو گئی ایک سلجوق کنگ کے بیٹے سے، سلطان کے بیٹے سے. اب یہ میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ زیادہ تر یہ ہسٹوریکل فکشن ہے. تو آپ لوگ اپنے ذہن میں دو چیزیں رکھیں، ایک مووی کو الگ رکھیں ایز اے مووی دیکھیں، اور پھر جو ایکچوئل ہسٹری ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. لیکن ایک چیز جس پہ ہمارے کچھ اسکالرز ہیں اور کچھ کیا کہنا چاہیے کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیریز سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا کلچر، چاہے وہ ترکی کلچر رہا ہو لیکن اسلامی کلچر، کیونکہ وہ لوگ مسلمان تھے، تو ہمارے بہت سے بچوں کو اور ہمارے ایون بڑوں کو ہمارے جو وہاں کے اخلاق تھے، آداب تھے، ایک معاشرہ تھا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اور لائل رہنے کا معاشرہ تھا، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنے کا معاشرہ تھا. جو لوگ دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ علم دیا تھا ان کو بہت زیادہ مانتے تھے، ان کے ساتھ ان سے سیکھتے تھے. اور تو یعنی کہ بہت ہی اچھا سا ماحول دکھایا جو آج کل کے دور میں بالکل ختم ہو گیا. آج ہم لوگ صرف
اپنے دیندار علماء کو اور اسکالرس کو باتیں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. لیکن اس زمانے سے ہمیں اس سیریز سے ہمیں یہ بھی ملا کہ ہمیں کس طرح اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, کس طرح عورتوں کی عزت کرنی چاہیے, کس طرح عورتوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے, عورتوں کا اصل مقام کیا ہے, بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے, بچپن سے ہی ان کو کس طرح ٹریننگ دینی چاہیے. تو اس سیریز نے ایکچولی اٹ براٹ اے سیریس ریولوشن in our Muslim communities all over the world. یعنی یہ تو ترکی کا ٹی وی سیریز ہے, لیکن اس نے پوری دنیا میں, اسلامک دنیا میں اس کے بہت سے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں, سب ٹائٹلز کے ساتھ بھی آ رہی ہیں, لیکن ڈبنگ بھی ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ اوور آل اٹ واز اے گریٹ ایفرٹ, اینڈ آئی تھنک کہ دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی اس چیزیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر ہسٹری کے ساتھ اٹیچ رہیں, لیکن بعض اوقات لوگوں کے انٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے ان کو فکشن اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن دیٹس اوکے, کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں. ہمارے اندر جہاد کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم کسی کا بکرے کو بھی ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے خون سے ہم ڈر جاتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مومن کو بہت ہمت والا اور طاقت والا, اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو بہت ہی بریو قسم کے مومن ہوں. تو اس لحاظ سے ہمارے بچوں کو, خاص طور سے لڑکوں کو, اس چیز سے بہت بہتری ملی ہے. اچھا, اب عثمان غازی جو تھا, اس کا دور تقریباً اس نے 27 ایئرس رول کیا ہے, 1299 سے لے کر 1326 تک. اور جب اس کے یہ تیسرا بیٹا تھا ارطغرل کا, اور جب اس کے والد اور بھائی کا انتقال ہو گیا تو پھر اس نے صحیح طریقے سے اپنے لوگوں کو سنبھالا. سلجوقس کے ساتھ آلریڈی ریلیشن شپس تھے, پھر آہستہ آہستہ منگولز کو ہرا کے تھوڑی سی چیزیں انہوں نے, پہلے تو یہ صرف ڈیفینڈ کرتے تھے, منگولز کے خلاف ڈیفینڈ کرتے تھے, تو یہ جا کے منگولز کے ایریاز میں اٹیک نہیں کرتے تھے. پھر عثمان نے یہ آئیڈیا دیا کہ جب تک ہم ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تب تک یہ ہمارے اوپر قابض رہیں گے اور ہمارے اوپر حکومتیں کرتے رہیں گے. جب ہم ان کے اوپر ایگریشن کے ساتھ جائیں گے تو پھر یہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع کریں گے. تو بالکل یہی ہوا. تو جب عثمان نے سلجوق سلطان کی مدد سے آگے بڑھنا شروع کیا تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی اسٹیٹ بنا لی, ایناٹولیا, ترکی کے کچھ خاص علاقوں کو کہتے ہیں ایناٹولیا. تو وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی امپائر بنا لی. امپائر تو بہت بڑی چیز ہے اس وقت کہنے کے لیے, لیکن بہرحال ایونچولی وہ ایک امپائر بن گئی. لیکن انہوں نے اسٹیبلش کر لیا اپنے آپ کو ایک جگہ پہ اپنے بارڈرز بنا دیے, پھر آہستہ آہستہ ان کو پروٹیکٹ کرنے لگے. اینڈ تو تقریباً 300 سال تک انہوں نے, صرف 300 سال میں تقریباً 50 ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیا, اور وہ پوری کی پوری سلطنت عثمانیہ بن گئی. امیزنگ اسٹوری کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی خانہ بدوش جو ہے قبیلہ تھا, چھوٹا سا, اس نے کس طرح سے دوسرے لوگوں کو ملے اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو کروسیڈر سے اور منگول سے بچایا, اور پھر کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ آتے گئے اور وہ فتح در فتح کرتے چلے گئے. ہم لوگوں کو ایون عثمان کے بارے میں بہت زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس کی 2 بیویاں تھیں اور 6 بچے تھے. تو یہ جو صحیح ہسٹری ہے. اور اس کا جو بیٹا تھا اورخان, اس کو اورخان بھی بولتے ہیں کیونکہ ترکی میں جس طرح بولتے ہیں اورخان, لیکن یہ کہ ایکچولی وہ خان لگتا تھا, اورخان. تو وہ یہ خلیفہ ہوا عثمان کے بعد. اور اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ علاء الدین نام تھا, اور علاء الدین چونکہ بہت زیادہ ریلیجس تھا اور اس کے اندر اسپرچول کوالٹیز تھیں, ریلیجس کوالٹیز تھیں, تو وہ اس کا ایڈوائزر بنا. لیکن اورخان جو ہے اس نے لیڈرشپ لی اور وہ دوسرا سلطان یا دوسرا خلیفہ بن گیا. اچھا, اب یہ بھی ایک چیز جو انہوں نے ٹی وی سیریز میں دکھائی ہے کہ عثمان کی شادی پہلے جس سے ہوتی ہے اس سے کوئی بچے نہیں ہو پاتے, تو پھر وہ دوسری شادی کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بچے ہوں تاکہ سلطنت آگے چل سکے. لیکن ہسٹری بکس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ بالکل اپوزٹ تھا یہ کہ اس نے پہلی شادی کی اور اس سے بچے ہوئے, اور اس کے جو اس کی دوسری بیوی دکھائی ہے وہ ایکچولی اس کی پہلی بیوی تھی حقیقت میں, اور پھر جو اس کی پہلی بیوی دکھائی ہے وہ اس کی دوسری بیوی تھی. اور چونکہ اس زمانے میں پولیگمی یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا اس زمانے میں عام بھی تھا, اور یہ کہ چونکہ اسلامکلی اس چیز کی اجازت ہے تو آج کل کے لحاظ سے اس چیز کو ایک لوگوں نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے, اور اس چیز کے اوپر بہت باتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کی اجازت ہے اس چیز میں ہی حکمت ہوتی ہے اور اسی چیز میں بہتری ہوتی ہے معاشرے کی. تو اسلامی معاشرے میں بہتری اسی چیز کی. تو لیکن ترکی نے, چونکہ آج کل کے دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور آج کل بہت سے لوگ اس پہ شاید آواز اٹھاتے ہیں کہ اس نے شادی کر لی اور اس کے تو آلریڈی بچے تھے, تو انہوں نے اس کو اس طرح ٹویسٹ کیا تاکہ لوگ یہ فیل کریں کہ ہاں اس کا چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی اس وجہ سے اس نے دوسری شادی کی, لیکن اس کی اولاد تھی, پھر بھی اس کو اللہ نے اجازت دی تھی تو اس نے دوسری شادی کی. اور اس کے بعد جو اس کی جو پہلے بیوی سے بچے تھے پھر وہ اس کے آگے سمجھے آئے.
اور ان لوگوں کے اندر کوئی یہ واقعی کائی ٹرائب اور جو عثمانیہ خلافت شروع ہوئی تھی، یہ واقعی سنسیئر اچھے مسلمان لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. ان کے اندر کوئی ڈیزائر نہیں تھی لیڈرشپ کی یا خلافت کی یا دنیا پہ حکومت کرنے کی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سنسیئرٹی اور ان کی دینداری کے بدلے میں میرے خیال میں ان کو ہیلپ کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ، اور اتنی بڑی امپائر بن گئے. عباسی حکومت ختم ہو رہی تھی، بلکہ ختم ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کو کوئی لیڈرشپ کی ضرورت تھی. مسلمانوں کے لیڈرشپ میں گیپ آ گیا تھا. جیسا آپ کو پتا ہے کہ عباسی خلافت جب وہ ختم ہونا شروع ہوئی تو پھر بہت سی دوسری خلافتیں چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی بن گئیں جو ایک دوسرے سے لڑنے لگیں. فاطمید امپائر، صفوید امپائر، مملوک آ گئے ادھر. پھر یہ سارے آپس میں لڑ رہے تھے ایک دوسرے کی لینڈ پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور جو ہے ایک دوسرے کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے. تو اس وقت کسی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو ابھر کے سامنے آئے اور ان لوگوں کو یونائٹ کرے. اب آپ دیکھیں گے ایک تو 3 فرنٹ پہ ادھر لڑ رہے ہیں، منگولز ہیں، کرسچنز ہیں، کروسیڈرز ہیں، اور پھر ان کے پاس جو دوسرے لوگ ہیں جن کے یہ فیتھ نہ صحیح لیکن وہ ان لوگوں پر قبضہ کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے تھے. اور پھر اندر اندر یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. تو عثمان نے ایک کام یہ بھی کیا کہ اس نے لوگوں کو یونائٹ کیا. اس نے جو آپس میں لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے اس کے اندر یونٹی لانے کی کوشش کی. اور یونٹی کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بائی فورس ان کو جو ہے اپنے انڈر لے آئیں تاکہ وہ لوگ آپس میں نہ لڑیں، اور پھر آپ ایک اچھی حکومت قائم کر دیں. اور آؤٹر فرنٹ پہ وہ پھر ان لوگوں سے لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت مشکلات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سب آسان کر دی تھی. اچھا، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب شہر بنتے تھے تو ان کے گرد ایک بہت ہی سمجھے فصیل کھڑی کر دی جاتی تھی، دیوار کھڑی کر دی جاتی تھی، اور اس کے صرف 1 یا 2 گیٹس ہوتے تھے اور اس کے اوپر ہیوی گارڈز ہوتے تھے. تو اب یہ ان لوگوں نے جب عثمان نے اپنے قوم کو اس طرح سے رکھنا شروع کیا اور دیوار کریٹ کر دی اور پروٹیکشن ہو گئی، تو اب جو قریب کے دوسرے قبائل کے یا دوسرے خانہ بدوش قبائل کے ان لوگوں نے پھر عثمان سے آ کے کہنا شروع کیا کہ بھائی ہمیں بھی پروٹیکشن دے دو، ہم بھی اس 4 دیواری کے اندر آ جائیں تاکہ ہماری پروٹیکشن ہو. تو ان میں پھر آہستہ آہستہ عثمان نے ان لوگوں کو لانا شروع کیا، تو اس کی وہ پھر دیوار آپ سمجھے ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی. تو جب وہ ان لوگوں کو لے کر آتے تھے تو ان کا بھی بہت فائدہ ہوتا تھا، ان کو لڑنے کے لیے مرد ملتے تھے، کام کرنے کے لیے اور چیزیں بنانے کے لیے. آپ سمجھیے کہ اس زمانے میں کپڑے سیے جاتے تھے اور کمبل، لحاف، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، وہ سب عورتیں کرتی تھیں. ایک بہت ہی بہترین قسم کا معاشرہ تھا جس میں ہر کوئی ہیلپ کر رہا تھا، بچے، بڑے، بوڑھے، ہر کوئی اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا. اور مرد جو ہیں وہ جہاد پہ جا کے وہاں سے مال غنیمت بھی لے کر آتے تھے اور پھر اپنی سلطنت بھی آگے بڑھاتے جاتے تھے. تو بہت ہی آئیڈیل معاشرہ تھا. اور یہی وجوہات ہیں، اگر آپ ویسٹرن رائٹرز کو دیکھیں تو ان لوگوں نے آٹومن امپائر کی جو سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ اسی بات پہ کی ہے کہ انہوں نے بہت ہی جیلڈ قسم کا معاشرہ تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک گھر میں ایک کما رہا ہے اور ایک جہاد کر رہا ہے اور باقی 9، 10، 11 لوگ گھر میں بیٹھ کے صرف کھا رہے ہیں، وہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے پھر اکنامیکل پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ معاشرہ اس لحاظ سے بہت بہترین تھا. تو اس طرح سے وہ اپنے آہستہ آہستہ اپنے اندر لوگوں کو لاتے رہے اور چیزیں بڑھتی گئیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ منگولز کے ٹرائبس پہ اٹیک کرنا شروع کیا، پھر ان کے علاقے بھی قبضہ کرنا شروع کر دیے. پھر منگولز پیچھے ہٹتے چلے گئے. لیکن منگول ایک ایسی قوم ہے، اب اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ منگول بھی نومیڈک تھے، وہ بھی یہ خانہ بدوش تھے، اور ان کے پاس بھی کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. لیکن ان میں سے کچھ منگول تھے، پھر انہوں نے، ہم انشاءاللہ پڑھا ہے ہم نے پہلے بھی اور آگے بھی تفصیل سے پڑھیں گے، کہ پھر ان لوگوں میں سے کچھ منگولز نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ترکی امپائر جو ہے بہت زیادہ طاقتور تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جب ان میں گھلے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی تو ایک بہت خاص مقصد کے لیے، یہ تو اپنے اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اپنے غریبوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی اسی کے اوپر ہے. تو اس چیز سے کنونس ہو کے پھر آہستہ آہستہ مغلوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اور ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مغلوں کی تھریٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے ختم ہو گئی، کیونکہ انہی کے اندر سے، مغلوں کے اندر سے ایسے لوگ مسلمان ہو گئے جو پھر مغلوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی جو مغل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی بیسیکلی مغلوں کو پھر پیچھے ہٹایا تھا. اچھا، عثمان کی اولاد کے لحاظ سے یہ نقشہ میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں کہ کس طرح سے عثمانیہ خلافت ایونچولی پھیلی. پھر اینٹولیا کا انہوں نے کافی علاقہ قبضہ کر لیا، برسا وغیرہ جو ہے مشہور، پھر ان کا دارالخلافہ بھی رہا برسا. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے افریقہ، الجیریا، ٹیونیزیا یعنی نارتھ افریقہ
بس برسا، مڈل ایسٹ، ہنگری، گریس، بالکنز، اوپر یہ چلے گئے یورپ کے علاقے میں، اور سب آہستہ 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 انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا. لیکن ہوا یہ کہ پھر ان لوگوں کے بعد جو ہے عثمان اور اورحان کے بعد تقریباً کچھ عرصے کے بعد ان کے بعد پھر ایک 10 سال کی سول وار بھی ہوئی، اور وہ ہم تفصیل سے اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، کیونکہ 624 سال کے دوران اگر 10 سال کا کوئی سول وار ہوئی تھی تو اس میں کوئی ایسی یعنی کہ چھوٹا سا وقفہ تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. لیکن اس کو کچھ بھائیوں میں ہوئی تھی، 4 بھائی تھے، ایک سلطان کے بیٹے تھے 4، جنہوں نے آپس میں لڑ کے پھر بہت زیادہ تباہی ہوئی، لیکن وہ زیادہ تر بلیک سی کے ارد گرد ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جو ایسٹرن سائڈ پہ تھا وہاں پہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا. لیکن بہرحال 10 سال تک. اس کے بعد پھر جب دوسرے سلطان آنا شروع ہوئے تو انہوں نے دوبارہ سے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا شروع کیا، دوبارہ سے ایک یونٹی پیدا ہوئی. ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ جو یورپ کے سائڈ کے سارے ٹیریٹوریز تھیں اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ خلیفہ تھا، اور جو دوسری سائڈ پہ ٹیریٹوریز تھیں اس پہ ایک ڈفرینٹ خلیفہ تھا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے، لڑائی نہیں تھی، لیکن ان کو کرنا پڑا تھا. تو بہرحال لیکن اس کے بعد پھر ایک پوری یونائٹڈ گورنمنٹ بھی بنی، اور پھر 1451 میں تقریباً یہ جو ہے یہ استنبول کے چاروں طرف مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی کہ سب کچھ آزاد کرا لیا تھا، یورپ کا حصہ بھی، ترکی کا پورا حصہ، اور پورے چاروں طرف استنبول کے جو ہے، اور اس کے سمجھے ٹاپ پہ تو بلیک سی تھا، تو وہاں پہ حکومت نہیں تھی، وہاں پہ ابھی تک یہ کروسیڈر جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے. تو پھر فائنلی سلطان محمد فاتح جو محمد II کے نام سے بھی مشہور ہے، پھر اس نے فائنلی جا کے قبضہ کیا تھا. وہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے اگلی کلاسوں میں. سو دس واز دا بگننگ آف آٹومن امپائر. اسی لحاظ سے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی کہ جو ہے وہ استنبول پہ مسلمان قبضہ کریں گے، اور وہ ایک بہت ہی مجاہد قسم کا آدمی ہوگا جو کرے گا. اور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 700 سال کے بعد، یا ان حکومتوں کے 700 سال کے بعد دس بیکیم ٹرو. اور پھر محمد II جب آیا تو اس کے امپائر پہ بہت ہیوج ہونے، اس نے جو ہے استنبول پہ بھی قبضہ کر لیا اور باقی دوسرے علاقوں میں بھی. اور پھر جو سیکنڈ سگنیفیکنٹ گروتھ شروع ہوئی وہ پھر محمد II کے بعد سلیم ان کا جو سلطان تھا اس کے دور میں شروع ہوئی. ان سب کو ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے. میں آپ کو ابھی صرف عثمانیہ خلافت کی ایک بیسک انیشیل ہائی لائٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک اندازہ ہو جائے پوری اس کی باؤنڈریز کا اور اس کے اسکوپ کا. اس کے بعد پھر ڈیٹیلز کیا ہوں تو پھر وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، شروع میں تو منگولز اور کروسیڈرز کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، لیکن جب سلطان سلیم آیا جو کہ بہت کمزور بھی مشہور تھا، اور اس کے پھر بعد میں حکومت بہت ہی کمزور ہو گئی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر مملوک کے خلاف جو ہے وہ اٹیک کیا. مملوک حالانکہ مسلمان حکومت تھی، لیکن چونکہ وہ آٹومن امپائر سے ٹکر لیتے رہتے تھے تو اس نے اس کو اٹیک کر کے ان کو ختم کر دیا. یہ لوگ ایجپٹ کے علاقے میں تھے اس وقت. جو ہے پھر یہ سمجھے مکہ، مدینہ، ایجپٹ، فلسطین، پارٹ آف عراق اینڈ سیریا، اور پورا مڈل ایسٹ، یہ پھر پورا انڈر آٹومن امپائر آ گیا. عثمانیہ خلافت پھر ان سب کے اوپر کرنے لگی. اب ان کے پاس خادم الحرمین شریفین بھی آ گئے. پھر ایٹ دس پوائنٹ پہ چونکہ اب انہوں نے مکہ، مدینہ منورہ اور تینوں یعنی بیت المقدس، مکہ اور مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلانا شروع کیا. اس سے پہلے وہ لوگ بے یا سلطان کہلاتے تھے، بے یا سلطان. لیکن اب وہ خلیفہ انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے صحیح معنوں میں اسلام کی خلافت ان کے ہاتھ میں اب آئی ہے. تو آپ یہ سوچیے، ذہن میں رکھیے کہ پہلے 200 سال جو ہیں وہ تھوڑی سی گروتھ ہو رہی ہے، اور جو ہے آہستہ آہستہ سے وہ لوگ بڑھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر تقریباً 100 سال اس کے بعد جو آئے وہ کہلاتا ہے آٹومن امپائر کا گولڈن پیریڈ. یعنی کہ اس زمانے میں پھر فائنینشلی، اکنامکلی اور سوشلی اور ہر ٹیریٹوری کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کے پاس اتنی پاور آ گئی تھی کہ وہ لوگ ریئلی پوری دنیا کی مین گورننگ باڈیز بن چکے تھے. اچھا، اور صفوید کو بھی انہوں نے پھر کانکر کر لیا، کیونکہ صفوید شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اور جو ہے اس نے سلیم نے پھر ان کے اوپر اٹیک اس لیے کیا کہ اس نے ایز اے جہاد ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ اس کے نزدیک شیعہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے دائرے سے باہر تھے، تو ان کے اوپر جہاد ڈکلیئر ہو سکتا تھا. تو اس نے اسی وجہ سے جو ایران کے اندر صفوید کی ٹیریٹوریز تھی ان سب پہ بھی قبضہ کر کے ان سب کو اپنے انڈر لے آیا. یعنی کہ سنی ریلیجن عام ہو گیا ہر جگہ پہ. اچھا، جو میجر کانکویسٹ ہوئی تھیں تو وہ ہوئی ہیں
سولومن، جس کو سولومن دا میگنیفیسنٹ بھی کہتے ہیں، تو وہ جو خلیفہ تھا اس کے زمانے میں بہت زیادہ ہوئی تھی. وہ اپنا یہ سمجھے اپنا آٹومن امپائر اپنی ہائٹ پہ تھا اور اس وقت مین تھا جس کو تقریباً لارجسٹ امپائر ان دا ورلڈ تھا. اور پھر ہمیں سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے گولڈن ایج شروع ہوئی اور پھر وہ تقریباً 45 ایئرس تک چلی، تقریباً 300 سال کے بعد. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ڈکے ہونے لگی. جب ڈکے ہونے لگی تو تقریباً 1683 سے 1914 تک میں آپ لوگوں کو آخر میں اس کلاس کے کچھ نقشے دکھاؤں گا. اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے شروع ہو کے وہ لوگ کہاں پہنچے اور پھر واپس کس طرح سے واپس آئے وہ. سو انہوں نے ٹیریٹوری آہستہ آہستہ لوز کرنے لگے. اوپر سے یورپینز نے اور کرسیڈرز نے ان کو تھوڑی سی ٹیریٹوریز واپس لے لی. ادھر سے تیمور وغیرہ نے جب حملے کیے تھے اس سے وجہ سے ان کو تھوڑا سا ہرٹ ہوا، لیکن پھر انہوں نے ریگین کر لیا. اسی طرح سے جو مختلف جگہوں پہ موراکو اور ایجپٹ اور ان جگہوں پہ آہستہ آہستہ انہوں نے لوز کرتے کرتے وہ ترکی کے علاقے میں آئے اور پھر فائنلی ورلڈ وار 1 ہوئی. اور ورلڈ وار 1 کے فوراً بعد پھر فرینچ اور برٹش کالونیز بن گئیں اور انہوں نے پھر ترکی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرکش ریپبلک بن گیا، ایک سیکولر معاشرہ بن گیا جس کا دین سے کچھ عرصے تک تو بالکل تعلق ہی نہیں رہا. اس کو ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. تو موسٹ آف دی افریقن علاقے جو تھے وہ تو فرینچ نے قبضہ کر لیا ان پہ، اور کچھ علاقوں پہ برٹش نے کر لیا. اور پھر ورلڈ وار کے بعد پھر سمجھیے کہ ایون کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ترکیوں کے ہاتھ سے اس وقت گیا جب سعودی جو تھے انہوں نے برٹش کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے اور ترکوں کو وہاں سے نکال دیا. اور پھر بیسیکلی وہاں پہ سعودی حکومت آ گئی تو پورا مکہ مدینہ اور پورا سعودی عربیہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. پھر جب ترک میں جب وہ آئے تو وہ بیسیکلی ایک سیکولر فارم آف گورنمنٹ بنا دی انہوں نے ترکی میں. اچھا، اب یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو سارے 35-40 خلیفہ تھے یا سلطان تھے جو ترکی کے نا، یہ سب کوئی پرفیکٹ نہیں تھے. ہر کسی کے دور میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوئیں ہر لحاظ سے، یعنی کہ ان کے گورنمنٹ کے ڈیسیشنز کے لحاظ سے یا دین کو اپلائی کرنے کے لحاظ سے یا دین کو ماڈیفائی کرنے کے لحاظ سے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں جو بہت سی کنٹروورشل ہیں. اس کو ویسٹ نے اس طرح اچھالا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت ایکسٹریم تک پہنچا دیا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تھی. اور یہ ہم سب کو ایز اے اگین فرام ہسٹری پرسپیکٹو ہم سب کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اب عثمانی حکومت کے جو بیسک فیکٹس ہیں وہ یہ تھے کہ وہ ٹرکش نومیڈس تھے، یعنی ترکی کے رہنے والے، لیکن خانہ بدوش سے وہ شروع ہوئے. وہ لوگ اسپرچول پریکٹس جو ان کی تھی وہ صوفی تھی، یعنی کہ وہ ان کے جو جس طرح ابن عربی بھی دکھاتے ہیں، اللہ عالم کہ ابن عربی بھی ٹھیک اسی دور میں تھے ارطغرل کے دور میں کہ نہیں، لیکن بہرحال ابن عربی کا دور جو ہے وہ تقریباً اسی تقریباً 1299 کے کچھ 100 سال بعد یا تقریباً 50-60 سال کے بعد جو ہے، جب جس وقت آپ سمجھیے کہ ارطغرل یقیناً زندہ ہوگا اس وقت سے ابن عربی کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تھا تو وہ لوگ صوفی اسپرچول پریکٹس تھی ان کی. اور آج بھی ترکی میں جو ڈومینیٹنگ جو اسپرچول پریکٹس ہے وہ صوفیزم ہی ہے. لیکن وہ حنفی تھے، حنفی مذہب پہ بلیو کرتے تھے. اور ان کا جو عقیدہ تھا، کیونکہ ہماری 3 چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں اگین مزید ڈسکس کروں گا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، یعنی ہم بیسکلی ان 4 مذاہب میں سے کس مذہب پر ہیں. پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ وہ معتزلہ اور دوسرے بہت سے فرقے بن گئے تھے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے عقائد میں چینجز آ گئے تھے. تو پھر ایک امام اشعری تھے جنہوں نے پھر عقیدے کو ری ڈیفائن کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کو وہ سارے سنی اور حنفی ماننے والے ان لوگوں نے پھر اشعری عقیدے کو اپنا لیا تھا. تو بیسکلی جو ترک لوگ تھے اس وقت، یا پوری جو عثمانیہ خلافت تھی آپ سمجھیے، ان کے اندر صوفی پریکٹس تھی، حنفی مذہب کے لوگ تھے اور اشعری عقیدے کے لوگ تھے. یہ چیز اب ذہن میں رکھیے کیونکہ 600 سال تک اب ان چیزوں کی پریکٹس ہوگی. اچھا، جو عثمان کا بیٹا تھا اور خان، اس کو اور خان بھی بولتے ہیں جیسے میں نے بتایا. اور خان اس نے تقریباً 38 ایئرز حکومت کی اور اس کے زمانے میں بھی بہت سے نئی چینجز آئے، بہت سی نئی پروگریس ہوئی، بہت سی نئی ٹیریٹوریز گین ہوئی. اور خان کا جو بڑا بردر تھا، جو بھائی تھا، میں نے بتایا کہ علاء الدین، اس کو وہ چیف ایڈوائزر تھا اور اس کو بہت اچھی ایڈوائز دیتا تھا دینی لحاظ سے. اور خان نے جو ہے بازنٹائن کو ریموو کرنے کے لیے پورے ایشیا مائنر یعنی ترکی سے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے اس نے بہت زیادہ اٹیکس کی اور فائنلی کامیاب بھی ہو گیا. اور اس نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور اپنے امپائر کو بہت تیزی سے بڑھایا. اور اس کا جو مین فیچر تھا
اورحان کا وہ یہ تھا کہ اس نے چیزوں کو ماڈرنائز کیا. اب ظاہر بات ہے وہ خانہ بدوش تھے، آہستہ آہستہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسی لحاظ سے حکومت کرتا رہتا، اس نے جو دنیا میں اس وقت نئی ٹیکنالوجیز تھیں، نئی چیزیں تھیں، جس طرح عباسی حکومت پوری اپنے ریولوشن لے آئی تھی علم کے لحاظ سے، اس نے بھی پھر لوگوں کو، اسکالرس کو آگے لانا شروع کیا. جو نئی نئی ایجادات ہوئی تھیں آرم اینڈ ایمونیشن کے لحاظ سے، ان کو استعمال کرنا شروع کیا. انہوں نے پھر کینن استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ کانسٹنٹینوپل کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور پھر آرمی میں ریولوشن لے کر آئے. آرمی کے جو ٹیکٹکس تھیں اور جو منوورس تھے، وہ اس نے اسٹریٹجی یوز کرنی شروع کی. تو اوور آل اورحان نے کافی چیزیں ان میں ہیلپ کی. اچھا، بائزنٹین امپائر کا ہمیں پتا ہے کہ تقریباً 900 سال پرانی ان کی جب سے وہ حکومت میں آئے تھے، طاقت تھا پورے یورپ میں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ ویک ہونی شروع ہو گئی تھی. اور پھر منگولز جو ہیں وہ یعنی کہ فائٹ کر رہے تھے مسلمانوں سے، اور کروسیڈرز بھی. تو بائزنٹائن جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے کروسیڈرز کی کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن سم ہاؤ بائزنٹائن کے لیے یہ چیزیں زیادہ اچھی ثابت نہیں ہوئیں. اب جو کیا کر رہے ہیں، اب وہ ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے مسلمانوں، کروسیڈرز اور منگولز تینوں کے خلاف ان کو فائٹ کرنی پڑی. تو ظاہر سی بات ہے اب تین بگ ہیوج فورسز کے خلاف لڑیں گے تو اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنی ٹیریٹوریز کھونا شروع کر دیں. اور پھر اورحان خان نے جو ہے پورا ایک سمجھے ملک بنا دیا، اور اس نے تمام چیزوں کو ایک سیٹ سسٹم کے لحاظ سے، ایک کلچر، ایک سویلائزیشن، مطلب ان کی پھر ایک نئے طور سے پوری ہسٹری شروع ہو گئی، جو کہ پھر ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. شروع کے جیسے ارطغرل اور سلیمان شاہ کے زمانے اتنے زیادہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آنے، کیونکہ اب علم تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ لکھنے لکھانے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو چیزیں ڈاکیومنٹ بھی ہو رہی ہیں، وہ چیزیں پہ ٹرانسفر بھی ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے اب ہمارے پاس جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے نا، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹیشن ملتی چلی جائیں گی. اچھا، اور پھر اس نے کچھ ایسی پالیسیز بھی بنائی اور جن کو اس نے اپلائی کیا، جس کی وجہ سے اور اچھا اس وقت یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بائزنٹائن امپائر جو ہم سمجھتے ہیں یورپ تھا، اس وقت یورپ تو بہت پیچھے تھا. یورپ تو ہم سے، مسلمانوں سے بہت پیچھے جا چکا تھا، یا بلکہ تھا ہی پیچھے. جب عباسی حکومت بالکل ٹاپ پہ آئی تھی، اس کی گولڈن ایج تھی، تو ابھی بھی وہاں کے اندر جو آٹومن امپائرز نے ماڈرنائزیشن لے کر آئے تھے، وہ اس سے ابھی بھی پیچھے تھے. تو یہی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے پھر لوز کر دیا ساری چیزیں، اور مسلمان ان پہ غالب آ گئے. تو اس نے 2-3 مین پالیسیز بنائی تھیں. ایک پہلے تو یہ کہ اس نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنا شروع کیا اورحان نے، اور پھر اس نے مسلمانوں کو یونائٹ کر کے کروسیڈرز اور منگولز کے خلاف لڑائیاں کی آؤٹر محاذ پہ. اور پھر اس نے انٹرنلی کیا کیا کہ جو دوسرے، خاص طور سے دوسرے مذاہب کے، خاص طور سے عیسائی جو تھے، ان کے ساتھ اس نے اچھے ریلیشن رکھنے شروع کر دیے. اچھے ریلیشن کیا تھے کہ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کو صرف جزیہ دینا ہوگا، لیکن ہم آپ کو ریسورسز پرووائڈ کریں گے، آپ کو پروٹیکشن دیں گے، کوئی باہر سے اٹیک کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ایز لانگ ایز کہ آپ ٹیکس دیں. تو یہ سسٹم جو ہے وہ کمزور عیسائیوں کو بہت پسند آیا، کیونکہ دوسری جگہوں پہ تو مسلسل مارے جا رہے تھے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب پہلی دفعہ کروسیڈرز نے حملہ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے بے دریغ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ یہودی، عیسائی سب کو مار دیا تھا جب پہلی دفعہ یروشلم پہ حملہ آور ہوئے تھے. تو ان کو بھی اپنے لوگوں سے کوئی خاص توقع نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے جب رحمدلی کا ثبوت دیا تو یہ پھر ان کے ساتھ گرویدہ ہونے لگے، اور بلکہ ان لوگوں کے بہت سے اچھے ایڈوائزر بھی عیسائی تھے. تو یہ اس کی جو 2 پالیسیز تھیں، اس نے پورے ریفارم لے آیا پورا. اور پھر اس نے پورا جو ایک اور جو سسٹم کریٹ کیا، اس کو ابھی بھی کہتے ہیں یہ لوگ ملت سسٹم. اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو پھر ہم ایک ملت بنا دیں. یہ ملت اسلامیہ ہے، یہ ملت یہودیہ ہے، یہ ملت عیسائیت ہے. تو اس میں کیا تھا کہ انہوں نے پھر اس ملت کے اندر پھر جو ان کا ریلیجن تھا، وہ اس کے مطابق اپنے رولز ریگولیشنز بناتے تھے، اور اس کے مطابق پھر انصاف ہوتے تھے. یعنی ان کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ ان کی ملت کے مطابق ہوتا تھا. یہ چیز بھی بہت پاپولر ہوئی، اور اسی وجہ سے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کی اگر ہم پیچھے دیکھیں جا کے، تو ان کی بھی سنت یہی رہی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ جو مسلمانوں کے صحیح لیڈرز تھے، انہوں نے کبھی کسی پہ نہ اپنا ریلیجن انفورس کیا، نہ ان کی جگہیں چھینی. یہ سب جاتے تھے، اللہ کا نظام قائم کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ اگر تم سکون سے رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر تم ہمارے پروٹیکشن میں رہنا چاہتے ہو تو ہم جزیہ لیں گے، اینڈ سو آن.
یا اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے تو تم دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ. تو یہ چیز مسلمانوں کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا. تلوار تو اٹھی ہے جب دوسری طرف سے ظلم ہوا ہے تو یہاں سے ڈیفینس ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کا ایک پورا پارٹ ہے جس کے اندر آپ کو ظلم کو ختم کرنا ہے, انصاف قائم کرنا ہے اور ظلم کو ختم کرنا ہے. تو اس وجہ سے جس موقع پہ بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں نے ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. اب ظاہر سی بات ہے آج کی دنیا میں تو ایسے مسلمان ہو گئے ہیں جو مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہے, وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں. تو میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کو اپنا دین, اپنا مذہب, اپنے ہر چیز مانتے ہیں, تو ان کے لیے یہ وہ ہے. اچھا, اب سلجوق, فاطمی, صفویت کوئی آپس میں بڑھ نہیں سکے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, کیونکہ اب آپس میں لڑ رہے تھے, اور عثمانیہ خلافت نے ان سب چیزوں کو چینج کیا اور انہوں نے جہاد پہ فوکس کیا, اور اسی طرح سے دوسرے کرسچن جب واپس آنا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کی چیزیں بڑھتی گئیں. اچھا, ایک چیز اور شروع ہوئی عثمانیہ خلافت جو کہ بہت کنٹروورشل رہی ہے, اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. وہ ہے ایک سسٹم جو آرمی میں ریکروٹنگ سسٹم تھا, اپنے اس کی فوج میں جو ریکروٹ کرتے تھے, وہ سسٹم انہوں نے ایک بہت ہی سوچ سمجھ کے ایک نیا سسٹم بنایا, جس کو انہوں نے اس وقت کے جو علماء تھے یا ان سے کوئی اس طرح کی ایک شق نکالی کہ جس میں انہوں نے اپنے لیے صحیح قرار دے دیا, لیکن وہ کنٹروورشل تھا اور ابھی بھی ہے. جانساریز کون تھے, یہ انگلش ٹرم بھی ہے جانساریز, کہ جانساری وہ تھے کہ جو دو قسم کے سمجھے غلام تھے. ایک تو وہ کہ جب آپ کسی دوسری جگہ پہ جا کے قبضہ کر لیتے تھے تو ان کے جب باپ اور ماں قتل ہو جاتے تھے تو ان کے بچے آتے تھے, تو یہ اپنے پاس لے آتے تھے, پھر وہ آپ کے پاس پرورش کرتے تھے. وہ غلاموں کی طرح ٹریٹ کرنے کے بجائے ان کو پالتے پوستے تھے اور پھر ان کو فوج میں بھرتی کر دیتے تھے. لیکن جو مین کنٹروورشل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جن علاقوں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا اور وہاں کے عیسائی, زیادہ تر عیسائی, کچھ یہودی بھی, زیادہ تر عیسائی لوگوں کے بچوں کو وہ کسی ایک بیٹے کو اٹھا لیتے تھے ہر فیملی سے, تو وہ 2 سال کا ہو, 3 سال کا ہو. اور اس کا جو ریزننگ تھی ان کی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ چونکہ مسلمان قابض ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کے پاس کوئی اپنا سسٹیننس سسٹم نہیں ہے. یہ بھی ویسٹ نے مشہور کر دیا تھا کہ اگر ایک بھی بچہ ہوتا تو اٹھا لیتے تھے, لیکن ایسا نہیں تھا. اگر ان کے ایک سے زیادہ بیٹے ہوتے تھے تو وہ کسی ایک بیٹے کو اٹھا لیتے تھے اور اس کو پھر لا کے اپنے محل میں پرورش کرتے تھے اور اس کو سکھاتے تھے, تربیت دیتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے, اور وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے. ایسی بات نہیں کہ وہ غلاموں کی طرح رہتے تھے, تو ان سب کی پرورش شہزادوں کی طرح ہوتی تھی. لیکن ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ آرمی میں اور ملٹری میں جا کے 100% لائلٹی دکھائیں اپنے سلطان کے لیے. تو اچھا, اور یہ کیوں کیا تھا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے جب اسٹڈی کیا آٹومن امپائر جب گرو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا یار یہ جو پرانی عباسی خلافت, مملوک, سیوبی جو سارے یہ تباہ ہوئے, ان کا مین ریزن کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ غداریاں تھیں. یہ تقریباً ہر امپائر جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف آئی, ایون آٹومن امپائر میں بعد میں جا کے یہی ہوا. لیکن مینلی جو ان کے اندر پرابلمس تھی پرانی مسلمان حکومت میں, کہ کوئی نہ کوئی غداری کر دیتا تھا. کوئی مغلوں کو انوائٹ کر لیتا تھا, کوئی کروسیڈرز کو انوائٹ کر لیتا تھا اندر سے اور ان کو جگہ دے دیتا, جس کی وجہ سے مسلمان غالب آ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ سسٹم شروع کیا کہ اب یہ بچے جو ہیں, ایک تو یہ کہ ان کا کوئی ہمارے یہاں کا ٹرائب نہیں ہوگا, کوئی ریلیجن نہیں ان کا اپنا نہیں ہوگا, تو ان سب کو مسلمان کر لیتے تھے. لیکن ان کا کوئی تعلق ریلیشن شپ کے لحاظ سے, قبیلے کے لحاظ سے کوئی تعلق کسی سے نہیں ہوتا تھا. تو ان کے پاس صرف ایک ہی محبت کرنے والی چیز تھی, وہ تھا سلطان, یعنی عثمانی خلافت. تو وہ اس کے ساتھ اتنے لائل تھے, اتنے وفادار تھے کہ پھر وہ ایک وقت میں ایسے آئے کہ پوری دنیا پہ سب سے زیادہ پاورفل جانساریز بن کے آ گئے تھے. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ایک خلیفہ تھا اس کے زمانے میں, وہ اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا, اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے, کہ وہ اتنا پاورفل بن گیا کہ وہ خلیفہ سے زیادہ پاورفل تھا, لیکن خلیفہ کا لائل تھا, تو اس وجہ سے کوئی ایشوز نہیں ہوئے. تو جانساریز کو جب انہوں نے بنایا تو یہ بہت ہی یعنی کہ ان کے لیے فیوریبل چیز تھی, اور اس کے بعد انہوں نے پھر اور بھی اپنی حکومت کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. تو اچھا, یہ سلیوری نہیں تھی, کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ سلیوری جس طرح اسلام میں سلیوری کی تو اس وقت اجازت تھی, سلیوز تو ہوتے تھے, لیکن ان لوگوں نے ان سلیوز کو یعنی کہ غلاموں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا. ان کی ٹریننگ, کھانا پینا, رہنا سہنا سب بہت ہی لگژری میں ہوتا تھا.
تو وہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے, وہ بہت امیر قسم کے جانے تھے, ان کے پاس پراپرٹیز بھی آ جاتی تھیں, ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن یہ 100% مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے عثمانی خلافت کو بچانے کے لیے یا اس وقت کے سلطان کو. اچھا تو یہ ہو گیا. اچھا پھر تو یہ ہم ساری بات کریں. اچھا وہ ویل پیڈ بھی تھے, ماڈرن ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس تھی, پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, تو ان کو یہ نہیں تھا کہ خالی آرمی بھیجنے کی جگہ ان کو پڑھاتے لکھاتے نہیں تھے. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں, تو بالکل یہ سچویشن تھی کہ ان کو بچوں کی طرح پالتے تھے, لیکن ان کا جو فیوچر تھا وہ ایک ڈائریکٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی تمہیں پڑھائیں گے, تمہیں ماڈرن ایجوکیشن بھی دیں گے, تمہیں گن چلانا سکھائیں گے, کینن چلانا سکھائیں گے, تم بہترین اپنے وقت کے لحاظ سے بہترین سکسیسفل کیریئر اورینٹڈ آدمی بن جاؤ گے, لیکن پھر تمہیں فوج میں جا کے سرو کرنا ہے. تو ان کے پاس بہت فریڈم تھی, بہت لگژری تھی, وہ لوگ آ جا سکتے تھے, کوئی غلام نہیں تھے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں تقریباً 400 سال تک آپ سمجھیے اس عثمانیہ خلافت کی جو بیک بون تھے آرمی کے لحاظ سے, وہ جانثاریز تھے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو نقشے دکھا دوں کہ یہ آٹومن امپائر شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ. اب یہ تھوڑا سب لوگ اگر تھوڑا کنسنٹریٹ کر لیں, اپنے نقشوں کو دیکھ لیں. اب دیکھیے یہ 1300 میں یہ تھا, یہاں سے شروع ہوا ہے آلموسٹ 1299. اب یہ تھوڑا سا بڑی سمجھیں, وہ اسی کہاں پر ہے, یہ سمجھیں یہاں پہ استنبول ہے, اور اس کے قریب تک بڑھ رہی ہے. اور یہ آپ کا وہ بلیک سی سے جو نیچے کنیکشن ملتا ہے نا, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ٹریٹی ہوئی ہے ترکوں کی اور یورپ کی, جس کی وجہ سے وہ یہاں سے ٹیرف نہیں لے سکتے. تو یہ وہ علاقہ ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے 1451 میں اب انہوں نے کہا اس کے آگے چلے گئے, اب یہ یورپ کے اوپر, اب ان کے پاس گریس آ گیا, گریس پورا ان کے ہاتھ میں آ گیا, یہ لوگ اب آگے بڑھنا شروع کر رہے ہیں. 1481 میں یہ اور آگے بڑھ گئے, بلکہ بلیک سی کے دوسری طرف, جہاں آپ سمجھیے کچھ کروشیا کا علاقہ اور کچھ آپ کا رشیا کا علاقہ آ جاتا ہے, یہ وہاں تک پہنچ گئے. ابھی انہوں نے یورپ کی طرف پہلے گروتھ کی, لیکن یہاں پہ اب انہوں نے سارے جزیرے فتح کر لیے, چھوٹے چھوٹے. اب یہ اٹلی ہے سمجھیے, اب یہ پورا یہاں سے کور کر کے اب یہ اٹلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. 1520 میں اب انہوں نے یہاں پہ آ گئے, کہاں, یہ سمجھیے الجیریا ہے. تو الجیریا کے جو ساحلی علاقے ہیں جو موراکو تک چلے جاتے ہیں اور ٹینیسیا کو ٹچ کرتے ہیں, اب انہوں نے یہاں سے یقیناً سمندری راستے سے جب یہاں تک آ گئے تو انہوں نے سمندری راستے سے اس پہ قبضہ کر لیا. اس وقت تک اب یہ پورے ایجپٹ پہ بھی قابض ہو گئے. پورے ایجپٹ پہ قابض ہونے کے بعد اب یہ مکہ اور مدینہ منورہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا. فلسطین, مکہ مکرمہ, مدینہ, یہ آپ کا پورا آدھے سے زیادہ شام, اور یہ پورا ترکی کا علاقہ ہے, اور پھر یہ یورپ کے علاقے ہیں, گریس, اور آگے چل کے پھر جو ہے اور بھی فتح کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ مزید ایکسپینڈ ہو گیا, بھی یورپ میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے یہ لیبیا کے علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا, اور اس طرف سے بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھے ہیں. اب یہ تقریباً پورے عراق پہ قبضہ ہو گیا. یہ ایران ہے, ابھی ایران کے اوپر نہیں آئے. پھر انہوں نے مزید اپنی چیزیں بڑھائیں, یہ چھوٹے جزیرے سارے فتح کیے, تو پوری بلیک سی کے اوپر تقریباً ان کی طاقت ہو گئی تھی. اور انشاءاللہ اگر کسی کے سوال جواب میں جو بھی آج کل ہوتا ہے یوکرین میں, اس کے بارے میں سوال کریں. یہی یوکرین کا علاقہ ہے, اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے آٹومن امپائر تک. تو انشاءاللہ اگر ڈسکشن ہوگا تو ہم اس میں بات کریں گے. 1672 کے بعد 1683 میں مزید انہوں نے ترقی کی. اب یہ دیکھیے کہاں آ گیا, یہ پورا سوڈان کا ساحلی علاقہ, پھر نیچے پہنچ گئے حبشہ وغیرہ کے علاقے سے قریب, اور یہاں پہ یمن کے علاقے تک آ گئے. پورا جو حجاز کا علاقہ ہے کمپلیٹلی قبضہ ہو گیا اس کے اوپر. پھر انہوں نے مزید چھوٹی ٹیریٹوریز بڑھائیں. یہ آلموسٹ کویت سمجھیے, کویت کے قریب کا ایریا آزاد کرا لیا. یورپ میں ابھی گروتھ ہو رہی ہے, لیکن سلو ہو رہی ہے, کیونکہ اب انہوں نے ایسٹ ورڈ شروع کر دی حکومت. اسی طرح سے اب یہ 1739 تک جو ہے, اب ان کی بیچ میں ان سے تھوڑے سے علاقے جو ہیں وہ کھو جاتے تھے, تو پھر یہ دوبارہ سے قبضے کر لیتے تھے. لیکن یہاں پہ جیسے 1739 میں یہاں قبضہ تھا پورا, لیکن 1744 میں پھر ان کو یہ حصہ چھوڑنا پڑا, کیونکہ وہاں کی جو فورسز تھیں وہ آ کے ان جگہوں پر قبضہ کر لیتی تھیں. پھر 1783 پھر 1792 میں اب یہ اوپر آ گئے. سمجھے یہ ایران ہے, یہ آپ کا جو سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں, اور انہوں نے بلیک سی کے سائڈ میں جو رشیا کے علاقے ہیں آج کل کے لحاظ سے, ان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ابھی 1801 تک بات پہنچ گئی. اب ان کے تھوڑی سی, اب دیکھیں اب جو ہے چیزیں کم ہونا شروع ہو رہی ہیں. تو اب ان کے پاس سے دیکھیں ابھی تک تو سب کچھ نا 1792 کے بعد اب ان کے ہاتھ سے ایجپٹ چلا گیا.
جب پورا چلا گیا اب یہ تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا، تو ان کا سمندری کنیکشن تو ہے لیکن ویسے کوئی کنیکشن نہیں رہا، ان کا لینڈ کا کنیکشن نہیں رہا، جس کی وجہ سے اب یہ مزید پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر انہوں نے ترکی کے علاقوں کو قبضہ کر لیا 1812 میں، آج تک ان کے پاس ترکی تھا 1817۔ 1829 میں اب یہاں سے جو یورپین اسٹیٹس تھیں وہ ان سے کھونے لگیں، یہ تھوڑا سا واپس آنا شروع ہوئے، یہ جزائر تھے یہ ان کے ساتھ کھو گئے، انہوں نے لوز کر دیا۔ پھر یہاں سے ان کی حکومت ختم ہونا شروع ہوئی، یہاں سے ختم ہو گئی الجیریا سے۔ پھر 1862 میں اور بھی لینڈ انہوں نے کھوئی، اور اس طرح کرتے کرتے آپ سمجھیے مزید اب یورپ میں تقریباً ان کی پریزنس ختم ہو رہی ہے 1878 تک۔ 1881 میں اور بھی کم ہو گئی، لیکن ابھی کم از کم ان کی اس طرف چل رہی ہے۔ 1882 میں پھر ان کی یہاں سے جو افریقہ کے علاقوں میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ایجپٹ کے علاقے سے بھی ختم ہو گئی، اب صرف یہ الجیریا میں تھوڑا سا ہیں، لیکن ابھی جزائر ان کے سائپرس اور یہ سارے جزائر ہیں۔ پھر دیکھیں یہ بھی ختم ہو گیا پورے نارتھ افریقہ سے 1912 میں، یعنی 20ویں صدی میں کے شروع میں یہ پورا نارتھ افریقہ ختم ہو گیا ابھی بھی، لیکن ان کے پاس مکہ مدینہ ہے۔ پھر 1913 میں انہوں نے تقریباً پورا یورپ کھو دیا، یعنی یہ ترکی کے بھی یورپ کا علاقہ ہے لیکن ترکی کے علاوہ پورا یورپ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، پورا نارتھ افریقہ چلا گیا، اب صرف ان کے پاس تھوڑا سا علاقہ رہ گیا ہے۔ پھر جو ہے اب دیکھیں 1920 میں اب یہ ایون ترکی میں یہ واپس بالکل یہاں سے شروع ہوئے تھے نا، واپس تقریباً وہیں پہ پہنچ گئے، اور اس موقع کے اوپر آ کے اب کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا سے جو برٹش تھے، جو یورپینز تھے، اور جو یعنی کہ فرینچ اور برٹش خاص طور سے، ان لوگوں نے کالونیز بنانی شروع کر دی، امپیریلزم کے دور کا آغاز ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے اپنی اسٹیٹس اور دوسرے ممالک جو مسلمانوں سے، ان لوگوں سے، ترکوں سے چھینتے جا رہے تھے، بہت سی جگہوں پہ تو انہوں نے مسلمانوں کو آزادیاں دلوا دی تھیں انہی لوگوں نے، تاکہ جو ہے وہ اسلام کی حکومت ٹوٹے اور ان کا زور ٹوٹے، اور باقی جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا تو باقی جگہوں کو کالونیز بنا دی تھی۔ تو اسی طرح سے جب اتنا پہنچ گیا تو اس کے بعد پھر کمال اتاتürک کا زمانہ تھا، جب اس نے پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اس نے کہا میں پورے ترکی کو سیکولر بنانا چاہتا ہوں، اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا، اسلام کو کھرچ کے نکال دوں گا۔ اس وعدے کے اوپر آپ سمجھیے کہ اس کو پھر یہ ریپبلک آف ٹرکی جو ہے ورلڈ وار کے اینڈ پر یہ ریپبلک آف ٹرکی بن گیا، جو آج تک پھر اتنا ہی ہے، اس کے بارڈرز جتنے تھے اتنے ہی ہیں، لیکن یہ اچھی بات یہی رہی کم از کم ان کا استنبول پہ قبضہ تھا۔ لیکن اس وقت بھی انہوں نے پھر 1923 میں انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ یہ کیا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ میڈیٹرینین سی ہے اور یہ بلیک سی ہے، بلیک سی پہ رشیا کی ایکسیس ہے، یورپ کے یوکرین کی ایکسیس ہے، یہ کریمیا ہے، یہ آپ کے دوسرے ممالک ہیں، یہ ان لوگوں کی ایکسیس تھی بلیک سی میں، تو بلیک سی سے ان کو اٹلانٹک اوشن یا پیسفک اوشن میں جانے کے لیے میڈیٹرینین سی کے تھرو ہی جانا ہوتا تھا، تو اگر ان کے پاس یہاں سے یہاں ایکسیس نہیں ہے تو پھر ان کے لیے تجارت کے لحاظ سے اور اپنی جنگی موومنٹ کے لحاظ سے بہت پرابلم ہوتی، تو انہوں نے یہ ٹریٹی سائن کر دی کہ یہاں سے جو بھی ترکی جو ہے کسی کو روکے گا نہیں انلیس کہ اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ تھریٹ ہو، اور اس کے علاوہ جو ٹیرف ہے، یعنی کہ اتنا زبردست ٹیرف لگتا ہے ملینز آف ڈالرز کا جب آپ صرف ایک جہاز یہاں سے کراس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا وہ ترکی وہ ٹیرف نہیں لے گا، یعنی یورپین فری فنڈ میں گھومتے پھریں گے۔ یہ اب ٹیرف سال جس کی وجہ سے اب دنیا میں ایک پورا نیا ریولوشن آ سکتا ہے۔ تو نہیں آپ سمجھے کہ یہ عثمانیہ خلافت کی میں نے بھی آپ کو ایک شروع سے آخر تک ایک پکچر دے دی نقشوں کے لحاظ سے، لیکن اب انشاءاللہ سیکوینشلی عثمان اور اورحان کے بعد کس طرح سے حکومت چلی اور کہاں کہاں فتوحات ہوئیں اور کیا کیا پرابلمز آئے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اگین ہم آٹومان امپائر ڈسکس کر رہے ہیں، اسی کے درمیان میں یا قریب میں پھر ان لوگوں کی تیمور، وہ بھی منگول تھا، تیمور نے پھر آ کے جو کہ مسلمان تھا حالانکہ، لیکن اس نے آ کے پھر ان لوگوں کو تھوڑا تنگ کیا تھا، پھر اس کا یہ مر گیا تھا، تو اس کے بعد پھر ان کی حکومت تو چلی 1923 تک، لیکن اسی دوران پھر مغل حکومت قائم ہو گئی تھی 332 میں۔ تو ہم یہ ساری چیزیں سیکوینشلی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پاس بہت سے سوالات ہوں گے، بہت سے ڈسکشن آئٹمز ہوں گے، اور جو ہے اب آپ لوگ جو ہے میں یہ سیشن ختم کرتا ہوں، اب آپ لوگ اپنا اوپن مائنڈ لے کے، کافی لے کے، چائے لے کے، اور جو ہے گڈ تھاٹس لے کے کوشچن آنسر سیشن میں آ جائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔